पूरा दिन इतनी मेहनत, लुकिंग एट योर बैकग्राउंड, एक कबीले से आप आए, बेहतर नहीं था वहाँ बैठे होते, सरदार आप बने होते? बहुत बेहतर था। जिंदगी बड़ी हल्की फुल्की है, ये बोझ सारा ख्वाहिशात का है। जब तक मेहनत ना करो तो बाप दादे का काम आगे लेके भी नहीं जा सकती। ये मौरूसी सियासत जो काम करने वाला होता है उसके लिए मौरूसी होती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू वर्क हार्ड इनफ और नॉट। व्हाट रियली इज द प्रॉब्लम? जब मैंने 2018 में जब नवाज शरीफ साहब और खान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई तो मैं 1 साल के लिए वजीर था। द पावर सेक्टर इज मच वर्स देन दैट। एंड व्हाट इज द रीजन? बदकिस्मती से इस मुल्क में एक रेट है, प्राइवेटाइजेशन हल है, और ये बहुत बड़ी डिबेट मैं शुरू करने वाला हूँ। और एनर्जी पॉलिसी हमारी क्या है एज अ स्टेट? बिजली का पैदा होना, बिजली का तरसीली निजाम और बिजली को घर तक पहुँचाना, ये 3 निजाम है। हुकूमत आइंदा बिजली नहीं खरीदेगी। और जो प्रेशर इसके ऊपर आएगा करने के लिए, बर्दाश्त कर लिया है, फैसले हो चुके हैं, खत्म। थोड़ा सा ईवी इसके ऊपर बात करें। तो ईवी जो है आपका, चाहे मोटरसाइकिल हो, 3 व्हीलर हो, रिक्शा हो, बस हो, गाड़ी हो, इन तमाम को चार्जिंग फैसिलिटी चाहिए। पिछले 1-1.5 हफ्ते में 500 से ज्यादा एप्लीकेशंस चार्जिंग स्टेशंस की नीका के पास मेरी वजारत में आ चुकी हुई है, जो पिछले 3 सालों में एक भी नहीं आई थी। ओवरऑल जो कुछ आप अभी कर रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो ज़रा अभी अनाउंस नहीं हुई, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी पर्सनली आपको कहाँ आती है? IMF को कन्विंस करने के लिए कि मुझे रेटों के अंदर कमी के लिए रिफॉर्म्स जो मैंने इतने एग्रेसिव लॉन्च किए हैं उसके अंदर अगर कहीं कहीं कोई लचक पैदा करनी हो, उसकी मुझे फ्रीडम चाहिए। आज से 4 महीने पहले बैठा कोई पाकिस्तानी बिलीव नहीं कर सकता था कि सेठों को और बिजनेसमैन को हम हाथ मारेंगे और उनसे हम पैसा निकालेंगे। आज का सोलर नेट मीटर का मालिक पूरे सिस्टम के ऊपर बिजली के सालाना 100 अरब रुपए का बोझ है इजाफी। Where do you see 2030 में पाकिस्तान? अल्लाह ने अगर मेहरबानी की तो 2025 के आखिर तक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें इस रीजन के अंदर सबसे कम्पिटिटिव होंगी। जितनी भी फालतू बिजली है ना जी तला भाई, वो मैंने अपनी अलमारियों में या ब्यूरोक्रेसी की अलमारियों में इसलिए बंद करके नहीं रखनी। Sir, thank you so much for taking the time out. अभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे थे कि पूरा दिन इतनी मेहनत, इतना कुछ, और लुकिंग एट योर बैकग्राउंड, एक कबीले से आप आए, तो इधर बेहतर नहीं था वहाँ बैठे होते, सरदार आप बने होते? बहुत बेहतर था। और बिल्कुल चिल कर रहे होते। बहुत बेहतर था। इधर 100 लोग 100 किस्म की कहानियाँ बता रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं। तो वो अभी आपको मैंने ऑफ द रिकॉर्ड एक फ़ोन में से शेर निकाल के पढ़ के सुनाया, इसीलिए याद है, वरना मुझे याद नहीं रहते, कि ज़िंदगी बड़ी हल्की फुल्की है, ये बोझ सारा ख्वाहिशात का है। तो एक ख्वाहिश थी, एक वो ग्रीड तो नहीं कह सकते, एक एपेटाइट थी। आई थिंक कंस्ट्रक्टिव काम करने की एपेटाइट हर इंसान में होनी चाहिए। इंसान या अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पैदा हुआ है और उसकी इबादत के लिए और उसको रेगनाइज करने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्टिव कोई काम करने के लिए पैदा हुआ है। तो उसकी एपेटाइट थी, अल्लाह ने क्रिएट की, और उस पे इसीलिए वो ऐसे सोच के बड़ा दिल करता है। थोड़ा सा बिफोर वी गो इनटू योर करंट जॉब, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आप हैं, थोड़ा सा इलाके के बारे में, और उससे भी ज़्यादा ये कि लाइक अ सन ऑफ अ प्रेसिडेंट, लाइक वो भी आपने एक पूरा, तो आपने पावर तो देखी हुई थी, इट्स नॉट समथिंग टू क्रेव फॉर एंड देन लाइक आप बिल्कुल कोई वो नीचे से एक आके यू वांट टू लाइक यू हैव सीन इट। तो थोड़ा सा ओवरऑल लाइक वेरी क्विकली यूनाइटेड क्रिस्टल हॉस्पिटल लाहौर, UCH बड़ा मशहूर था गुलबर्ग में, लिबर्टी के पास, वहाँ पैदाइश हुई कहते हैं। और फिर HSN में पढ़ाई थी, पढ़ाई से तंग आ गया, A levels में आई डिड वेरी बैड। फिर यूनिवर्सिटी का दिल नहीं कर रहा था, सारे दोस्त चले गए, मैं अपनी लैंड्स पे चला गया। वालिद साहब साइंटिफिक बेसिस के ऊपर एग्रीकल्चर का बड़ा शौक़ रखते थे, तो वो परसू किया 1-2 साल। फिर लोग सारे दोस्त चले गए यूनिवर्सिटी, मेरा भी दिल किया। फिर SAT स्कोर मेरा अच्छा आ गया, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। 3 साल वहाँ गुजारे, वालिद साहब ने सिर्फ ट्यूशन फ़ी भेजी, तो मैंने वो, और जो हॉस्टल की फ़ी थी, खाने का पिज़्ज़ा हट की फ्लोर्स को मॉप करके पैसा कमाया, बड़ा मज़ा आया। मैं उस वक्त तो वालिद साहब को बहुत मैं बुरा और जालिम इंसान समझता था, लेकिन वो ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग थी, उससे मुझे ज़रा इंडिपेंडेंट होना सिखाया। वहाँ से फिर वालिद साहब आए ग्रेजुएशन सेरेमनी पे, पहला उनका स्कैंडल बना कि बेटे की ग्रेजुएशन पे ऑफिशियल ख़र्चे पे गए हैं,
حالانکہ وہ آفیشیل وزٹ تھی, اس میں میری گریجویشن بھی تھی. تو اس کے بعد پھر UN میں جاب تقریباً مل گیا. والد صاحب نے کہا نہیں آؤ, میں صدر پاکستان ہوں, تو میرا ایک بیٹا سیاست میں ہے, تو میری چیزوں کو سنبھالو. تو اس سے پہلے جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ایک دم یونیورسٹی کے نیوز پیپرز میں خبر آئی کہ اس کا والد جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے لیے رن کر رہا ہے. تو سب میرے دوست اور دوستیاں جو ہوتی تھیں وہ سارے آئے اور نے کہا تم تو پریزیڈنٹ کے بیٹے ہونے والے ہو, تم یہ جاب کیوں کرتے ہو, یہاں کے پریزیڈنٹس تو امیر ہوتے ہیں. میں نے کہا میرا ابا بھی الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن وہ سخت ہے. خیر وہ واپس آیا, پھر ذمہ داری شروع کی. والد صاحب نے کہا نہیں سیاست میں پش کروں گا, پھر لوگوں نے پش کیا, آ گیا. اور ایک دفعہ جب آپ آ جائیں تو پھر آپ نکلنا اپنی بےزتی سمجھتے ہیں. اٹس اے بلینکٹ دیٹ کلنگز آن ٹو یو. بٹ وائی why do people ایک بندے کی کمٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے. لوگ تو بھاگ سکتے ہیں سیاست سے, بہت لوگوں نے ڈس ایسوسیٹ بھی کیا اپنے آپ کو, لیکن ایک فیملی کی لیگیسی بھی ہوتی ہے. میرے باپ دادے نے کام کیا, اور جب تک محنت نہ کرو تو باپ دادے کا کام آگے لے کے بھی نہیں جا سکتے. سو اٹس ناٹ, یہ موروثی سیاست جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے موروثی ہوتی ہے, لیکن وراثت میں دی ہوئی سیاست بہت فیملیز میں 95% آف دا فیملیز میں پاکستان میں اب ہے بھی نہیں. وہ ختم بھی ہو گئی ہے, ڈپینڈنگ آن ویدر یو وانٹ ٹو ورک ہارڈ انف اور ناٹ. بٹ وین یو ور گروئنگ اپ, اس ٹائم آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے آگے جا کے, یا لائک یو جسٹ گوئنگ ود دا فلو؟ کچھ نہیں کرنا سر, کچھ سمجھ نہیں تھی. آئی واز گوئنگ ود دا فلو. یہ پتہ تھا اچھی یونیورسٹی میں جانے کی کوشش کرنی ہے, پڑھنا ہے, لکھنا ہے, ایجوکیٹڈ ہونا ہے. ہماری فیملی میں کافی ارلی 2-3 جنریشن پہلے سے ایجوکیشن کی اہمیت کو بہت زیادہ, ہماری فیملی ہیز بین اے پروگریسو ون. میرا جو پردادا تھے وہ بھی اپنی ٹرائبس کے اندر ایک ایسے تھے جنہوں نے انویسٹمنٹس کی تھیں ٹو ایگریکلچر ٹیکنالوجی. پانی نہیں ہوتا تھا, بارانی تھی زمینیں. انہوں نے ایک اننڈیشن کینال اپنے خرچے پہ بنائی تھی, جس سے ہم لوگ انکم وائز ایز کمپیئر ٹو ادر ٹرائبس ہماری بہتر پوزیشن اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی. تو اس زمانے سے ایجوکیٹڈ, والد صاحب آکسفورڈ گئے, ہماری ساری فیملی ایجوکیٹڈ. میری جو گرینڈ فادر کی ہمشیرہ تھیں حسن محمود صاحب کی رحیم یار خان کے اندر وائف تھیں, تو وہ اس زمانے میں 1950-60s کے اندر شی یوزڈ ٹو فلائی ہر اون اسمال پلین. تو ہم لوگ کافی پروگریسو, اللہ کی مہربانی فیملی ہے, تو وہ شوق تھا کام کرنے کا, اس لیے لگ گئے اس میں. اور کیبنٹ میں آپ پہلی دفعہ جو ہے 31 سال کی عمر میں 2002 میں آیا. بہت مشکل تھا. ڈاکٹر طاہر رحمان پہلے رہ چکا ہوا تھا. ہی ہیڈ بگ شوز ٹو فل. مجھے بڑا سیریس قسم کا ہارڈ ورک کرنے کا کمپلیکس تھا. ایک وہ تھا کہ کام کروں اس ینگ ایج میں. بھٹو صاحب کے بعد اس وقت تک کی ہسٹری میں آئی واز دا ینگسٹ فیڈرل منسٹر. تو بہت زیادہ پریشر تھا. اللہ نے مہربانی کی, اس وقت ٹائم بھی ٹھیک تھا. ہوا, ہم نے ڈی ریگولیٹ کیا, کمپٹیشن لائے, ٹیلی کام اور آئی ٹی نے اسی وقت روٹس پکڑی اور پاکستان ایک اور لیول پہ گیا. تو اللہ کی مہربانی تھی. دیٹ واز اے سکسیزفل اسٹینڈ. What did you learn from your first cabinet کے ایکسپیرینس سے compared to right now? Like اگر آپ پورا آرک دیکھیں, پہلے 5 دن میں نے جب منسٹری سے انٹروڈیوس ہوا اس زمانے میں, تو میں اپنے فائدے کی آنکھ سے منسٹری کو دیکھ رہا تھا. تو والد صاحب نے مجھے بلایا, اس کے علاوہ انہوں نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا. اس کے بعد مجھے بلایا, انہوں نے کہا اپنا حال دو, کیسی رہی ہے پہلے 5 دن, 31 سال کے چھوکرے وزیر ہوتے. میں نے کہا سر ٹھیک رہی ہے. دین when he as he interviewed me through that 1.5 hour of brainstorming session, انہوں نے کہا تمہارا اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے؟ میں نے کہا ٹو میک مائی فیملی اینڈ مائی سیلف گرو اسٹرانگر. انہوں نے کہا نہیں, اس آبجیکٹیو کو چینج کرو, یو ہیو ٹو میک یور سیکٹر اسٹرانگر اینڈ دا کنٹری بیٹر. اس اینگل سے جب جا کے دیکھو گے تو دین مجھے اگلے 5 دن دوبارہ ہر ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ لینی پڑی. اینڈ دا وے آئی سو ڈپارٹمنٹس واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. جب آپ سیلف انٹرسٹ اور سیلف گروتھ کے اینگل سے دیکھتے ہیں کسی چیز کو, اور اس ڈپارٹمنٹ کے اینگل سے دیکھتے ہیں, فرق ہوتا ہے. دیٹ واز مائی فادرز انٹریکشن ود می, سردار فاروق خان کا. وہ دیٹ واز اے گیم چینجر فار می. میرے خیال میں اگر اس وقت میری کورس کریکشن نہ ہوئی ہوتی تو نہ اس وقت کی نہ آج کل کی چیزوں کو میں اس اینگل سے دیکھ رہا ہوتا جسے دیکھتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کل کے جو مسائل ہیں سارے, آپ نے تو تقریباً 2 ڈیکیڈ سے زیادہ آپ سسٹم کے اندر رہے ہیں. اگر آپ
not from any political lens, but as a politician کہہ لیں یا as someone جس نے پورا ایکو سسٹم اندر سے باہر دیکھا ہے, فیملی بھی آپ کی پہلے سے تھی, what really is the problem, whether it's the energy sector, whether overall economy ہے, کوئی بھی ہمارے مسائل ہیں, like do you think is it mismanaged, is it a long term vision, آپ کو لگ رہا ہے کہ کیپیبل لوگ نہیں ہیں, ساری حکومتیں اب تو آ بھی چکی ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی لاسٹ بندہ کہے جی میں نہیں آیا ہوا میں آ کے کر دوں گا, بٹ ہم کہیں نہ کہیں براڈر لیول آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے سے پیچھے ہی جائی جا رہے ہیں, دنیا اے آئی اور پتہ نہیں کیا, اور ہمارے پاس ابھی بھی بجلی کے مسائل, اور ناٹ کہ آپ ہیں کوئی بھی گورنمنٹ میں ہو, ہر اس کے اندر یہی مسائل چل رہے ہیں. سو واٹ آپ کو کیا لگتا ہے اگین آن اے میکرو لیول لاسٹ 20-25 ایئرس؟ دیکھیے میں اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ کہ ایز اف مجھے پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے, بالکل پتہ نہیں ہوگا, لیکن میرے خیال میں ہمیں کبھی بدقسمتی سے موقع نہیں ملا کہ ہم لوگ, ایک تو ہوتی ہے آپ کی فائر فائٹنگ ایشوز, آج بھی فائر فائٹنگ ایشوز ہیں, انہی فائر فائٹنگ ایشوز کو کرتے کرتے ہر منسٹری کے اندر پالیسی میکنگ میں ایک آئلینڈ بنانا ہوتا ہے آف ٹوٹل آئسولیشن, اور وہاں آپ کو اوور آل زوم آؤٹ کر کے ہولسٹکلی دیکھنا ہوتا ہے سیکٹر کو, کہ ٹھیک ہے میں یہاں کھڑا تو ہوں, فائر فائٹنگ تو کر رہا ہوں, لیکن میں اگر یہاں پہ آ کے دیکھوں تو اگلے 5 سال میں سیکٹر کو کہاں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور اس کے اندر کیا بیسک چیزیں ہیں جو آج میرے پولیٹیکل اکانومی کو سرو نہ کریں. آج کی میں صرف اس کو شارٹ ٹرم بینیفٹس نہ دیکھوں, میں سیکٹر کی پروگریشن سیکٹر کی جو ایولیوشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اور اس کو صحیح ایسی لائنز پہ لے کے آؤں جہاں ہمارے پاس پالیسی میکرز کے پاس کم سے کم روم ہو ٹو پلے اراؤنڈ, اور باقی آپ مارکیٹ فورسز کے اوپر ایک اچھے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر چیزوں کو چھوڑیں, جہاں بزنسز کا کمپیٹ کرنے کا جو طور طریقہ ہے وہی ڈرائیو کرے ایفیشنسیز کمنگ انٹو دا سیکٹر اینڈ دی اکانومی. تو یہ بہت ایک, اور یہ کچھ سیکٹرز کے لیے یہ دس ہولڈس ٹرو, انرجی کے لیے پیٹرولیم کا حصہ ہو یا پاور کا ہو, آئی ٹی کا ہو, اور آپ کی جو اکنامک منسٹریز ہیں ان کا ہو, لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں اسٹیٹ کا زیادہ رول ہمیشہ رہنا ہے, آج تک رہا ہے, ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر بھی سب سے زیادہ ہے, لائک انٹیریئر ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, اور آپ کے جو سوشل سیکٹر کے جو معاملات ہیں, تو وہ ڈفرینٹ اینگل سے ہر منسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے. میرے خیال میں بدقسمتی سے کبھی جن سیکٹرز میں کسی نے ہولسٹکلی دیکھا وہ آج اچھا کر رہے ہیں. ہم نے 2002 میں دیکھا آئی ٹی اور ٹیلی کام کو, وہ پرائیویٹ سیکٹر خود آگے لے کے جا رہا ہے, اس میں گورنمنٹ انٹرفیئرنس منیمم ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کو پالیسی میکنگ کے اندر آج 30-35 سال کی ایکسپیرینس کے بعد میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس اینگل سے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے ہر وزارت کو. آپ کو لگ رہا ہے کہ لانگ ٹرم مطلب اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, وہ ہر بندہ آ کے اسٹریٹجی جہاں آئی ہے وہاں وی آر ڈوئنگ ویل, اور پاکستان از ناٹ ڈوئنگ بیڈلی ان آل سیکٹرز. ہمیں بہت روم فار امپروومنٹ ہے, لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پاکستان از اے فنکشننگ اسٹیٹ رائٹ ناؤ. اتنی بڑی پاپولیشن گروتھ کے باوجود, اتنی جیو اسٹریٹجک ایشوز کے آنے کے باوجود, افغانستان کا وار, پراکسی وارز کا میدان لگا رہ گیا آج تک ہے. آج آپ کے خیال میں ادھر کرم ایجنسی میں پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے, پراکسی وار کی ایک اور قسم سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. تو ان سب چیزوں کے باوجود افغانستان کی وار ہم نے کی, ہماری انڈیا کے ساتھ کتنی وارز ہوئیں, ایران انسٹیبل رہا, ادھر کولڈ وار کی سارا مین بیٹل گراؤنڈ یہی تھا. ان چیزوں کے باوجود پاکستان کی جو ریزیلینس ہے, اور پاپولیشن گروتھ کے باوجود, ان چیکڈ پاپولیشن گروتھ کے باوجود جہاں ہم ہیں, آئی تھنک وی آر ناٹ ڈوئنگ ٹو بیڈ ایز اے کنٹری. بہت روم فار امپروومنٹ ہے, اور یہ خاص طور پہ روم آپ گورننس سسٹم کے اندر ہے, اور اس کے اندر جس طرح پرائیویٹائزیشن ہماری اکنامک منسٹریز کے لیے ضروری ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا رول, اسی طرح لوکل گورنمنٹ اب صوبوں کو, لوکل اداروں کو اختیار دینا چاہیے. اس کے بغیر پاکستان فنکشننگ اسٹیٹ زیادہ دیر رہ نہیں سکے گا. اور ایفیشنسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو سرکار کے ڈپارٹمنٹ آلریڈی ایگزسٹ ہوتے ہیں, ابھی ہم نے سنا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کچھ مرج ہو رہے ہیں, کچھ ہم نے ختم کرنے ہیں,
ابھی ہم نے جیسے یو ایس میں اگزامپل ہے ایلون مسک کو لا کے انہوں نے ایفیشنسی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ بنایا کہ جی اس کا کام ہی یہ ہے کہ ایفیشینٹ کیا جائے چیزوں کو. تو ہم لوگ تو آپ بیوروکریسی ہماری ساری دیکھ لیں, یہ جنرلی جو ایکو سسٹم چل رہا ہے وہ وزیر کو نہیں پتا کہ میں نے کتنا عرصہ رہنا ہے, پھر نیچے بیوروکریسی کے مسائل. تو ایفیشنسی کو کیسے آپ اوور آل دیکھتے ہیں؟ ہم نے رائٹ سائزنگ جو ان کا امریکہ میں انہوں نے DOGE کے نام سے, ڈاج ہے پتہ نہیں کیا ہے, اس کے نام سے ایلون کو اور ایک اور بندے کو جو لگایا اس کے اوپر کو چیئر کرتے ہوں. یہاں ہمارا وہ رائٹ سائزنگ کی بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے. منسٹریز کو مرج کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کو بریف کیا جا رہا ہے, اپنے خرچے کم کیے جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ کے اندر بہت انیفیشنسیز ہیں چیزوں کی امپلیمنٹیشن. اننیسیسری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے ادارے ہیں, فائنانس منسٹر اور بلال کیانی صاحب اور کچھ لوگوں نے بیٹھ کے, پرائم منسٹر صاحب جو اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں, تو اس میں ہم نے بہت زیادہ امپرومنٹس لے کے آ رہے ہیں. بہت اسپیس ہے ٹو امپروو. ہم سمجھتے ہیں بہت پینفل اسٹرکچرل ریفارمز جو اب میں دیکھ رہا ہوں اس حکومت کا حصہ بن کے, وہ پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال میں پہلے کبھی نہیں آئے. اور اس کے آپ کو ایڈوانٹیجز ملنا کئی سیکٹرز میں شروع ہو چکے ہوئے ہیں, کئیوں میں آپ کو اگلے 1-2 سال کے اندر دکھائی دیں گے. میرے خیال میں اگر اللہ نے مہربانی کی اور اگر یہ اسٹرکچرل ریفارمز آ گئے ان پلیس, جس کو ہمارے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز بائی دا وے بہت اپریشیٹ, ان ریفارمز کی ریکگنیشن IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جتنے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, GIZ, تمام لوگ, USAID, FCDO, انٹرنیشنل پارٹنرز سارے اس وقت پاکستان کے اسٹرکچرل ریفارمز کو اوپنلی انٹرنیشنلی فورمز کے اوپر نہ صرف اپریشیٹ کر رہے ہیں بلکہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ بھی دے رہے ہیں. اور آپ کا جو ابھی کا رول ہے, آپ انرجی کو دیکھ رہے ہیں, انرجی کی منسٹری میں 17 میں اگر جب آپ پہلے بھی تھے اب ہیں, واٹ ڈو یو سی, لائک واٹس دا ڈفرینس اگر وہ والا 2-3 سال اور اب جو ہیں وہ ایز اے ہول ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں, لائک پیچھے اوکے. جب میں نے 2018 میں جب نواز شریف صاحب و خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو میں 1 سال کے لیے وزیر تھا. The power sector is much worse than that. And what is the reason? Because ہم نے جو انویسٹمنٹس اس وقت اتنی پوری مشکل سے دنیا سے لا کے کی, اس کے بعد آپ کا روپی نیچے گیا, انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے, اکانومی وینٹ ان ٹیل اسپن, اس کی وجہ سے گروتھ نہیں ہوئی, گروتھ سے ڈیمانڈ نہیں بڑھی, ان یوٹیلائز ڈیمانڈ ہے, بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, بوجھ ہے, قیمتیں اوپر گئی ہیں, انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے آپ کی قیمتیں بجلی کی اوپر گئی ہیں, ڈالر 2 گنا 2.5 گنا اوپر گیا ہے, روپی نیچے ہے, اس کی وجہ سے آپ کے بجلی کے ریٹ آج 15 روپے پر یونٹ آپ کم ہوتے اگر انٹرسٹ ریٹ وغیرہ اس زمانے میں نہ بڑے ہوتے اور ڈالر نہ ڈپریشیٹ ہوا ہوتا. آپ یہ مچ ورس آف, آپ کے پاس آپ کا بوجھ زیادہ ہے, آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں, آپ کا معاملات پاور سیکٹر کے خراب ہوئے ہیں, انیفیشنسیز بڑھی ہیں, پولیٹائزیشن آف بورڈز ہوئی ہے پچھلے 4-5 سال میں ہمارے دور سے کہیں زیادہ. اب اس کو ہم نے آ کے ختم کیا ہے. 6 مہینے میں ہم نے 170 ارب روپے جو ہم نے قوم کا اس دفعہ بجٹ کے اندر رکھا ہوا تھا کہ ہم نقصان کریں گے, ہم نے 170 ارب روپے کم نقصان کیا ہے. تو یہ بہت بڑی سٹیپس ہیں 6 مہینے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا اور I think we are on the right track now. آپ نے جیسے بجلی کا ذکر کیا, ہمیں سننے میں یہی آتا ہے کہ جی بجلی تو ہے, لوگ بجلی کا بل نہیں ادا کرتے, وہاں سے وہ پورا ایکو سسٹم اس طرح ہے کہ آپ کو آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی کا ایکچوئل اس طرح مسئلہ ہے. بٹ اب ہم اس طرح دیکھیں, اگین پورا ملک نکالیں, بلوچستان ہے, KP کے بہت سے علاقے ہیں, ایون آپ کو کراچی, لاہور, اسلام آباد میں کنڈے ڈلے ہوئے ہیں, سرکار کے بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں, ویڈیوز آتی ہیں. تو مسائل تو وہ والے ہیں, لیکن جو مسئلے ہم لوگ حل کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں اس طرح حل ہو پا رہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بہت بڑے 2 صوبے ہیں جہاں سے مطلب لوگ پروبیبلی آئی ڈونٹ نو دا نمبرز بٹ 20-30% بھی ایون ہمیں نہیں آ رہا کچھ بھی, تو وہاں اس کو فکس کرنے کے لیے پچھلے 6-8 سال 10 سال میں کوئی ایفرٹ ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں, ہمارے کچھ ایریاز ہیں جو کلچرلی اور ہیبیچولی پیمنٹ نہیں کرتے. وہاں گورنمنٹ کی ریٹ کم ہے, وہاں گورنمنٹ کے سسٹمز کمزور ہیں, وہاں ہم نے بورڈز کو بھی ڈی پولیٹیسائز کبھی نہیں کیا. وہاں کے بورڈز نان فنکشنل رہ گئے, اچھے نہیں رہ گئے, مس مینجمنٹ ہے. وہ اب بہتر ہونے ہوں گے. اب میں آپ کو اگزامپل دوں, بلوچستان کا کیسکو ہے,
کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی پوری بلوچستان کی پرووائڈ کرتی ہے. 27,000 ٹیوب ویل ہیں بجلی کے جو باقاعدہ ہمارے سسٹم کے اوپر ہیں. کبھی بل نہیں دیے, کبھی دینا بھی نہیں تھا. تو ہم نے بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر نے ابھی پہ ایک پروگرام بنایا سر سولرائزیشن کا. اب ہم ان ایک ٹیوب ویل والے کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ سولر پہ کنورٹ ہوں اور پیچھے سے ٹرانسفارمر ختم کر رہے ہیں. مطلب بٹ پورے ملک جو ہے وہ پھر پرابلی پنجاب اور پرابلی سندھ کا کچھ ایریا پھر چلائے گا مطلب بجلی کو؟ نہیں, ٹرانسفارمرز ختم ہو رہے ہیں بجلی کی ٹیوب ویلس کے لیے. باقی تو بجلی سب کو انڈسٹری کو اور لوگوں کو دیں گے. جو ہائیسٹ لاس ایریاز تھے جہاں بجلی سب سے زیادہ چوری ہو رہی تھی, تقریباً ہمیں کوئی 100 ارب روپے کا نقصان صرف ٹیوب ویلس کے اوپر آتا تھا صرف بلوچستان کے. تو 50 ارب روپے کا خرچہ ہوا ہے ہمارا سولرائزیشن کا, اس سال کے اینڈ تک ہوگا, اور ہم 100 ارب روپے تقریباً سیو کریں گے سال کے. 6 مہینے کا پے بیک پیریڈ ہے, تو وہاں انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے, اس سے رزلٹ بھی آئیں گے. لیکن پرائیویٹائزیشن حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اور وہ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ بیکاز ابھی ہو رہی ہے, اس کی ڈسکشن تو ہم کر رہے ہیں. پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن 25 سال نہیں ہو پا رہی تھی, میں نے اللہ کی مہربانی سے کی. آپ کو فل اونرشپ رکھنی پڑتی ہے کہ میں ان کمپنیز کا حکمران ہوں, یہاں اپنی من مانی چلا سکتا ہوں, ٹھیکوں کے ذریعے پیسے کما سکتا ہوں, نوکریاں دے سکتا ہوں, لیکن نہیں دوں گا, اور میں اس سے اپنے اختیار کو دور کروں گا. اور ہم نے بورڈز کو چینج کر کے اختیار کو دور کیا ایز اے فرسٹ اسٹیپ. پہلی 3 کمپنیاں سال کے آخر تک پرائیویٹائز ہو گئی ہوں گی, اگلی 3 اس کے 6 مہینے کے اندر کنسیشن اگریمنٹ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اف آل گوز ویل, اور اس کے 6 مہینے کے بعد 2 اور ہو گئی ہوں گی. صرف باقی رہ جائے گی کوئٹہ اور ٹرائبل ایریا کی کمپنی. اس کو ہم ان 2-3 سال میں بہتر کر کے اور پھر اس کا پرائیویٹائزیشن پروگرام دیں گے انشاءاللہ. اور ابھی ہم نے جیسے ذکر کیا کہ دنیا تو بہت پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. ابھی آپ امریکہ کی اگزامپل لیں, ویسے بھی اے آئی کا دور, اور ہمارے یہاں مجھے یاد ہے میں انگلینڈ میں 6-7 سال پڑھ کے واپس آیا تو پورا دن اوپنلی میں بتاتا ہوں لوگوں کو, میں پورا دن آفس میں کام کیا, گھر گئے اور جا کے کھانا گرم کرنا ہے, مطلب رات کے 10 بجے گیس ہی نہیں ہے. اب اسلام آباد کا مین ایک ایریا ہے, کوئی وہ نہیں کہ آپ ایک کوئی آؤٹسکرٹس میں رہ رہے ہیں اور اچانک آپ گئے ہیں مائکرو ویو کرنے, تو تھوڑی دیر بعد بجلی بھی چلی گئی, اینڈ یو آر لائک کہ یار مطلب واٹس ہیپننگ. تو ہاؤ ٹو فکس لائک دیز ایشوز, اینڈ ڈو یو تھنک لائک الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ پاکستان میں جی بجلی نہیں جاتی ہے ابھی؟ آپ کی اس بلڈنگ میں کتنے گھنٹے ہو گئے نہیں گئی؟ اس یہاں گلبرگ میں تو نہیں جاتی ہے. اللہ کرے گا اس جیسے ایریاز زیادہ ہوتے جائیں گے. اصل میں جہاں چوری ہے وہاں بجلی جائے گی. نہیں بٹ اسلام آباد کا پوش تو نہیں میں کہوں گا, بٹ مین ایریاز میں تو چوری اس طرح نہیں ہے. جن میں نہیں ہے وہاں پچھلے 1 سال, یا جہاں چوری ہوتی ہے وہاں کو مائنس کرنے کے لیے نہیں, جن فیڈرز کے اوپر چوری ہوتی ہے اسی کے اوپر بجلی کی لوڈ شیڈنگ آج کل ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اب اس یونٹ کو ہم فیڈر کی لیول سے ہٹا کے اور ٹرانسفارمر کے اوپر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ جہاں ہر ٹرانسفارمر کے اوپر میٹر ہوگا تو ٹرانسفارمر کی کمیونٹی یا محلہ چھوٹا ہوتا ہے, اس ٹرانسفارمر کے محلے کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں کہ مت چوری کرو ورنہ ہماری بجلی گئی. سو عام بندے کو اگر آپ سمجھائیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں میں بجلی جاتی ہے جہاں کے لوگ بل نہیں دیتے, بٹ F6 F7 یا لیٹس سے F8 یا پنڈی کے بہت سے ایریاز ہیں, لوگ کہیں گے یار میں تو بل دے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, پورے کراچی کے ایریا میں کے الیکٹرک کی ایگزامپل دے رہا ہوں جو پرائیویٹائزڈ. کراچی کے ایریا میں 70% ایریا فیڈرز ایسے ہیں جہاں بجلی نہیں جاتی. 30% ایسے ہیں جہاں 2 گھنٹے سے لے کے اور 22 گھنٹے تک جاتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, جو اگر 100 یونٹ دو 10 یونٹ کے پیسے اگر واپس آئیں تو ادھر بجلی دے کے کیا کرنا ہے, نقصان کون اٹھائے گا؟ کراچی کے کنزیومر کی چوری اور سکھر اور حیدرآباد اور پشاور کے ایریا کی چوری یا ملتان اور ڈی جی خان کی چوری آپ اسلام آباد والے, ہزارہ والے, کراچی والے وہ پے کر رہے ہیں. بدقسمتی سے اس ملک میں ایک ریٹ ہے. یہ جب پرائیویٹائزیشن ہوگی تب ہمیں اس حالات کی طرف موو کرنا پڑے گا, اور یہ بہت بڑی ڈیبیٹ میں شروع کرنے والا ہوں کہ لوگ یہ اب سیاستدان اور سب ڈسکس کرنا شروع کریں
کہ جس ایریا میں چوری کم ہے وہ کسی اور ایریا کا بوجھ کیوں اٹھائے. تو نان یونیفارم ٹیرفس آپ کی پوسٹ پرائیویٹائزیشن انوائرمنٹ میں جانے ہوں گے تاکہ جو کمپنی پرائیویٹائز ہو وہ سنبھالے, تو وہ اگر ایفیشنسی لے کے آئے تو وہاں کے کنزیومر کو فائدہ پہنچے, اور اگر وہ انفیشینٹ ہو تو وہاں کا کنزیومر اپنی غلطی کی وجہ سے زیادہ بجلی کی قیمت ادا کرے. تو یہ ایک بہت جسٹ سسٹم ہے جو بہت ممالک میں ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس کو چینج اگلے 2-3 سال کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ ہم تمام اپنے پولیٹیکل کولیشن پارٹنرز اور پورے ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ ہم شروع کرنے لگے ہیں جہاں اس کے اوپر کھل کے ڈسکشن ہو, اور پھر ہم ایک عقل مند اور حکمت والے کسی فیصلے پہ پہنچیں. اور انرجی پالیسی ہماری کیا ہے ایز اے اسٹیٹ؟ پالیسی 3 قسم کی چیزیں ہیں. انرجی پاور سیکٹر ہے کیا؟ بجلی کا پیدا ہونا, بجلی کا ترسیلی نظام اور بجلی کو گھر تک پہنچانا, یہ 3 نظام ہیں. بجلی کا پیدا ہونا, ہمیشہ مہنگی بجلی لی ہے ہم نے. کبھی لوڈ شیڈنگ کے دن آگے تھے, جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی, نواز شریف صاحب 2013 میں آئے, لوگوں کا پریشر تھا 5 سال میں بجلی پوری کرنی ہے, لوڈ شیڈنگ سے آزاد کرنا ہے ملک کو. دنیا میں گئے, انویسٹمنٹ ڈھونڈی, کوئی نہیں دے رہا تھا. چین کو کہا, اس نے اپنی کنڈیشنز پہ آگے دے دی, ان کنڈیشنز پہ کوئی اور کرنے کو تیار نہیں تھا, ان کو دے دیا. نہ اس کی بولی لگوانے کا وقت تھا, نہ امپلیمنٹیشن کا زیادہ ٹائم تھا. اس ڈیسپریشن میں شاید ہم نے اس وقت کے لحاظ سے نہیں, لیکن بعد میں وہ بجلی مہنگی ہو گئی, کول کی قیمت اوپر چلی گئی, گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئیں, تو ہم لوگ کمپیٹیٹیو بیسس کے اوپر بولیاں نہیں لگوا سکے. اس کو تو ساری عمر کے لیے ہم ختم کرنے لگے ہیں. تو حکومت آئندہ بجلی نہیں خریدے گی, جتنی کمٹ کر چکے ہیں اتنی لے گی. 6-7 ہزار اور میگا واٹ ہیں, اس کے بعد حکومت بجلی نہیں لے گی. تو ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی مارکیٹ میں جائے گی کہ میرے پاس جو ابھی تک کوٹا ہے وہ ختم ہونے والا ہے, میری ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اندر بجلی کم پڑی ہے, اب میں جاؤں بولی لگواؤں, خود خریدوں, ترسیلی نظام کے اوپر لاؤں اپنے سسٹم کے اندر اور لوگوں کو بیچ دوں. اس سے آپ کا ہمیشہ کے لیے یہ وہی چیز ہوگی جو ٹیلی کام میں موبائل سروسز پہ ہوا تھا, ہمیشہ کے لیے جنریشن کا کھاتا ختم. اور جو پریشر اس کے اوپر آئے گا کرنے کے لیے, وہ ڈو یو تھنک گورنمنٹ از ریڈی ٹو؟ برداشت کر لیا ہے, فیصلے ہو چکے ہیں, ختم. میں نے 17,000 میگا واٹ اور خریدنا تھا ایز حکومت پاکستان, 10,000 کو ہم ٹریش کر چکے ہیں کہ ہمارے اس سے ہم سمجھ کے باہر ہے. یہ بجلی چاہیے نہیں ہے, یہ مہنگی بجلی ہے, نہیں چاہیے. کانٹریکٹ کیا ہوا ہے تو میں کیا کروں, ختم کرو کانٹریکٹ, یا کانٹریکٹ کیا ہوا ہے تو اس کو ریوائز کرو. اگر اس قیمت پہ لے کے آ سکتا ہے کوئی لے آئے, نہیں آ تو میں نہیں لیتا. ایسے پر یہ جو ریویو آئی پی پی کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں وہاں ہم اتنی محنت کریں, آگے اور بجلی مہنگی لے لیں. آئندہ بجلی نہیں لینی, آئندہ لوگ بجلی خود لیں گے. آپ کا یہ پورے گلبرگ گرین کا بلک یوزر ہے نا, یہ جب اس کے پاس بجلی کی اور ضرورت پیدا ہوگی, اس کا لوڈ ختم ہوگا, یہ جائے گا کہے گا یہاں سے 200 میل دور کوئی سولر پلانٹ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں, وہ سستی بجلی بنا رہا ہوگا, اس کو میں ٹرانسمٹ کر کے لے آؤں گا, اپنے سسٹم میں ڈال لوں گا, میرے اپنے کلائنٹس کو بہتر بجلی مل جائے گی. کمپیٹیٹیو مارکیٹس اس کو کہتے ہیں سر. اور یہ ہم انٹروڈیوس انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر اناؤنس ہو چکا ہوا ہے. مارچ میں یہ کام شروع ہو جائے گا. انڈسٹری کو اجازت دے دی جائے گی کہ آپ سٹیج بائی سٹیج ہمارے گریڈ سے نکلیں اور سستی لیں. تو جنریشن کا پارٹ یہ ہو گیا. لمبا جو ترسیلی نظام ہے این ٹی ڈی سی, اس میں کوئی خاص پرابلمز نہیں ہیں, وہ آپ کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں کنسٹرینٹس ہیں, وہ یوزلی حکومت کے پاس ہی رہ جاتا ہے. اس میں بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کی شاید ایکوٹی لے آئیں تاکہ وہ سسٹم بہتر چل جائے, لیکن اس میں اتنا پرابلم نہیں ہے. کنسٹرینٹس ہیں, میری ساؤتھ کی بجلی نارتھ میں آج نہیں آ سکتی, لیکن وہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں, اور ان 5 سالوں میں کنسٹرینٹ فری نیشنل ٹرانسمیشن کو کر کے جائیں گے. ہمارے ساتھ ورلڈ بینک وغیرہ بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں, اے ڈی بی والے کر رہے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ جی کر جائیں گے. اینڈ میں رہ گئے ڈسٹریبیوشن کمپنی, پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا, یہ پرائیویٹائز کرنے کے بعد سپلائرز آف دا لاسٹ ریزورٹ سامنے آئیں گے. وہ کمپنیاں ہوں گی جو کہیں گی کہ میں تمہیں میٹر لگا دیتا ہوں, بلنگ میں کروں گا,
آپ کے گھر پہ 4 کمپنیز آج سے 5-8 سال کے بعد آ رہی ہوں گی کہ میں تمہیں بجلی دیتا ہوں، مجھ سے لو، میری بجلی زیادہ ریلائبل ہے، میری بجلی زیادہ سستی ہے. آپ اگلے 5 سے 8 سے 10 سال کے اندر جو میں پاکستان کی الیکٹریسٹی سیکٹر کو دیکھ رہا ہوں وہ فلی کمپیٹیٹیو مارکیٹ بیسڈ. جنریشن تو مارکیٹ بیسڈ ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، وہ تو آپ مارچ اپریل کے اندر آپ دیکھنا شروع کر دیں گے. اور ترسیلی نظام جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ بھی پرائیویٹائزیشن سب سے بڑا سٹیپ ہے جس کی وجہ سے نقصانات ختم، حکومت آزاد ان کو چلانے سے، سیاستدان آزاد، افسر آزاد، چیف انجینئر کے ساتھ آپ کا بکا نہیں پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر کی طرح جس طرح فون لیتے ہیں، بجلی کا کنیکشن لیں گے اور بعد میں ان کا کمپٹیشن بھی آ جائے. تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں اگر آپ بات کریں کہ ہم نے دیکھا کہ اب آپ ابھی آئے، پہلے بھی آپ تھے، بیچ میں بھی آپ نے ظاہر دیکھا ہوگا بہت سے مسائل آئے، لوگ رسپانسبل بھی ہوں گے جہاں ابھی بھی ہیں، بٹ کبھی بھی ہمیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں نظر آئی گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کے اندر. آئی پی پیز کا مسئلہ دیکھ لیں، R&D ڈپارٹمنٹ کہاں تھا کہ بھائی یہ کرنا ہے، بعد میں یہ ہو جائے گا، مطلب ایک کوئی ریسرچ، وہ کچھ الٹیمیٹلی آپ کو لگتا ہے کہیں ہوگی اکاؤنٹیبلٹی کسی کی کہ یار کون رسپانسبل ہے؟ حکومتوں اور پارٹیز کی اکاؤنٹیبلٹی تو الیکٹرل پروسیس میں سے ہوتی ہے. آئی ووڈ رادر ہیو دیٹ کہ پرفارم کس نے اچھا کیا، کیوں غلط پالیسیز بنائی، اس کا رزلٹ کیا آیا، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. دوسرا، غلط کانٹریکٹس کیوں ہوئے، بے ایمانی کیوں ہوئی، اس کے لیے ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا، اس نے کیسا پرفارم کیا نہیں کیا لوگوں کو خود پتہ ہے. وہ میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہمارا زیادہ بہتر ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کو اگزامپل دوں، میں خود اس کمیٹی کا ایک ممبر ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے. وہ نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ تھا، 400-500 ارب روپے لگ چکا ہوا اس کے اوپر، وہ پروجیکٹ بند ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بہت سیریس ایک کمیٹی اس وقت بنی ہوئی ہے، میں خود بھی اس کا ممبر ہوں. اس کا رزلٹ جلد پی ایم صاحب شاید اناؤنس کریں جب ہماری فائنڈنگز کمپلیٹ ہو جائیں. تو یہ پہلا اس قسم کا بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر سیریسلی جو کانٹریکٹر تھا، جو کنسلٹنٹ تھا، جو امپلائر تھا وابڈا، ان تینوں کو اس وقت کٹہرے میں کھڑا کر کے اور انکوائری کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس کی بہت اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس میں سے ہم گزارے ہیں. بٹ سزا ہوگی ہونی چاہیے. کمیٹی بنی اس لیے تاکہ ذمہ وار لوگوں کو سامنے لے کے آیا جائے اور بغیر کسی لحاظ کے اور کوئی لگی لپٹی کے ان کو ایکسپوز کیا جائے. تھوڑا سا ای ویز کے اوپر بات کریں. میں ابھی چائنیز گورنمنٹ نے ہمیں چائنا بلایا ہوا، تو وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ پہلے تو ظاہر سنا ہوا تھا انٹرنیٹ کے اوپر ہی، اور تھوڑا بہت یہاں BYD آ رہا ہے اور اس طرح کی کمپنیز. وہاں جا کے جس طریقے کے ساتھ پورا مجھے پرسنلی ایکو سسٹم دیکھنے کا موقع ملا. ہماری کوئی اس طرح پراپر پالیسی آ گئی ہے یا اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اندر؟ ظاہر ہے پریس کانفرنسز اور وہ تو آپ کو سننے میں مل رہا ہوتا ہے، بٹ لائک ایک اسٹریٹجکلی ویئر ڈو وی اسٹینڈ آن؟ سر ای وی جو ہے آپ کا، چاہے موٹر سائیکل ہو، 3 ویلر ہو، رکشا ہو، بس ہو، گاڑی ہو، چھوٹی گاڑی ہو، بڑی گاڑی ہو، اس میں بڑا فرق ہے. ان تمام کو چارجنگ فیسلٹی چاہیے، اپنے گھر کے علاوہ باہر بھی چاہیے. وہ چارجنگ فیسلٹی کے لیے قواعد و ضوابط بنتے ہیں، وہ ہماری وزارتیں بنانے ہوتے ہیں. کبھی نہیں بنے، اب بن گئے، اناؤنس ہو گئے. آپ کو اگر چارجنگ اسٹیشن لگانا ہے 15 دن میں جا کے ویب سائٹ کے اوپر اپنی اجازت لے لیں ڈاکیومنٹس دے کے. تو کاروبار جس نے کرنا ہے چارجنگ اسٹیشنز کا، جس کے بغیر لوگوں میں کانفیڈنس نہیں آ سکتا کہ میں گاڑی خریدوں، موٹر سائیکل خریدوں، چارج کہاں سے کراؤں گا، بیچ میں اگر رک جاؤں کوئی پیٹرول پمپس کی طرح اتنے اویلیبل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میرے گھر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ تو جو مسئلہ نہیں تھا وہ پورا ہو گیا. اب ان چارجنگ اسٹیشنز کا روکڑا انویسٹ کرنے والے نے ریٹرن تو کمانا ہے نا. آپ کی یہ اتنا اچھا اسٹوڈیو ہے، کوئی آپ کا ریونیو ہوتا ہے تو آپ کماتے ہیں اور سروائیو کرتے ہیں نا. اب اسے سروائیو کرنا ہے، سروائیو کرنے کے لیے کس ریٹ پہ اس کو بجلی ملے گی، اس کے اوپر وہ کتنا پروفٹ کما سکے گا. 71 روپے کی بجلی مل رہی تھی، وہ ہم نے 39 پہ لے کے ابھی آئے ہیں پچھلے ہفتے. اس کے اوپر کتنا پیسہ بنا سکتا تھا، اس کو اوپن کیا ہے. پہلے ایک قدغن تھی کہ آپ 15 روپے فی یونٹ زیادہ بنا نہیں سکتے. ہم نے کہا بجلی سستی کرو، اس کو اوپن کرو، کمپٹیشن آئے گا، ایک سستا دے رہا ہوگا، ایک مہنگا دے رہا ہوگا، سستے والے کے پاس جائیں گے، مہنگے کے پاس نہیں جائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری تھیں چارجنگ سٹیشنز کو ایگزسٹ کروانے کے لیے.
اب جب وہ ہو چکا ہوا ہے, بجلی قیمت سستی, اب میرے خیال میں پرولیفریشن آئے گی. پچھلے 1-1.5 ہفتے میں 500 سے زیادہ اپلیکیشنز چارجنگ سٹیشنز کی نیکا کے پاس میری وزارت میں آ چکی ہوئی ہیں, جو پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, اب رہ گیا موٹر سائیکل والا اور 3 ویلر اور چھوٹی گاڑی والا. زیادہ تعداد ان کی ہے, 3 کروڑ تو موٹر سائیکل ہے. یہ کب شفٹ کریں گے؟ اب ان ریٹوں کے اوپر ان کے لیے انویسٹمنٹ کرنا. آج میں موٹر سائیکل کا مالک ہوں, میں ای وی کی الیکٹرک اسکوٹر پہ شفٹ ہوتا ہوں, وہ میرا 2 یا 2.5 سال میں پیسہ پورا کر دے گا آج. پہلے وہ 6-8 سال میں کر رہا تھا, اس کے لیے مجھے خرچہ کرنا پڑے گا, انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. یہاں اب ہم گرین فائنینسنگ کے پاس بہت جا رہے ہیں کہ باہر ملک والوں, جو تم نے ایئر پولوشن اور کلائمیٹ چینج کی کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں, ہمارا ملک سب سے زیادہ مار کھا رہا ہے کلائمیٹ چینج میں. پیسے دو, اور کوئی مفت کے پیسے مت دو, پورا سود بھی لو, پورا پیسہ بھی لو, لیکن ہماری بینکنگ سسٹم کو لیکوڈ کرو تاکہ وہ زیادہ لوگوں کو, کنزیومر کو دیں. چھوٹا کنزیومر بیڈ پے ماسٹر نہیں ہے, وہ لون سے وہ لون ہی کھا جاتا, ہو بیچارہ سب سے پہلے دیتا ہے. موٹر سائیکل والوں کو, رکشے والوں کو لونز دو, ان کی ٹرانزیکشن کو کوئک کرو, اور اس سے نہ صرف آپ کی ماحول میں آلودگی کم ہوگی, بلکہ آپ پیٹرول اور ڈیزل باہر سے کم منگوائیں گے, فارن ایکسچینج کم استعمال ہوگا, اور بجلی کا مانگ زیادہ بڑھے گی. تو ای وی اب میرے خیال میں اب آپ بالکل اس ایج پر ہیں جہاں آپ ایک ریولوشن ای وی کا, اگر ہم نے ای وی فائنینسنگ کو زیادہ اویلیبل آسانی سے کر دیا, تو آئی تھنک یو آر سٹنگ آن دی ایج آف این ای وی ریولوشن. اور بٹ اس کو کرنے کے لیے جو پورا ایکو سسٹم ہمیں چاہیے, ایک تو یہ نا کہ فائنینسنگ ہو گئی, اور گورنمنٹ نے اپنا مطلب لونز ہو گئے, اپلیکیشنز, یہ ساری, بٹ پورا ایک ایکو سسٹم. چھوٹی سی اگزامپل, اب جاپنیز گاڑیاں جب پاکستان میں آئیں تو لوگ کہتے تھے نہیں جی اس کو صحیح کون کرے گا, پارٹس کے مسئلے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ, ایون باہر ٹیکسی ساری اس پہ چل رہی ہیں. اب گاڑی خراب ہوگی, اس کے چھوٹی سی اگزامپل ہے پریکٹیکلی. اگر آپ دیکھیں کہ مکینکس جو ہیں وہ ای ویز گاڑیوں کو صحیح کرنے والے وہ کتنے ہیں, اب وہ ایک پورا ایکو سسٹم ظاہر ہے گاڑی. سر وہ مجھے پاکستان کی مارکیٹ کے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنس ہے. اگر اس کی مارکیٹ پیدا ہو گئی جو ہونے والی ہے, تو یہ آٹومیٹک ہو جائے گا. سر ہمیشہ آٹومیٹک. آپ کو اسپلٹ اے سی کے اوپر میکینکس اور اس کے ٹیکنیشینز کتنے جلدی پیدا ہوئے ہیں آپ کے. اسپلٹ اے سی واز اے ریولوشن فرام ونڈو ٹو اسپلٹ. اسی طرح آپ کا اور بھی آپ نے اس قسم کی کمپیوٹرز کو دیکھیں, کتنی جلدی ہم نے اڈیپٹ کیا. فونز کو دیکھیں, میں جب وزیر تھا 2001-2 میں, موبائل شاپس کی لوگوں ٹیکنیشینز کی ٹریننگ کی باتیں ہم اسی طرح کرتے تھے, ضرورت نہیں پڑی, لوگوں نے اڈیپٹ کیا. پاکستانیز آر ویری گڈ ایٹ اڈیپٹنگ ٹو نیو ٹیکنالوجیز اینڈ سسٹمز. اس کی مجھے کوئی باقی کو چارجنگ اسٹیشنز اور گاڑیوں کا اچھی ڈیوٹی ٹیرف سٹرکچرز کے اوپر اویلیبل ہونا, اور مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کا کریٹ ہونا, تاکہ وہ اسکیل کے اوپر پاکستان کے اندر پروڈکشن بھی شروع کریں. میرے خیال میں یہ صرف 3 کوئی فکر کی بات ہے, ورنہ ہماری باقی مارکیٹ تو گراس روٹ لیول پہ ایک دم اٹھائے گی. لاسٹلی مجھے بتائیں کہ آپ نے بھی کافی انیشیٹوز کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ بھی کر لیا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, دس از دا لانگ ٹرم پلان. اوور آل جو کچھ آپ ابھی کر رہے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی جو ذرا ابھی اناؤنس نہیں ہوئی ہوئی, سب سے زیادہ ڈفیکلٹی پرسنلی آپ کو پوری جو ایکو سسٹم ہے جو آپ چلا رہے ہیں وہ کہاں آتی ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ, آئی ایم ایف کو کنونس کرنے کے لیے کہ مجھے ریٹوں کے اندر کمی کے لیے ریفارمز جو میں نے اتنے اگریسو لانچ کیے ہیں, اس کے اندر اعتماد کر کے مجھے اسپیس دی جائے کہ جو بیسک پرنسپلز ہیں آئی ایم ایف کے پروگرامز کے ساتھ جو ہم نے اگری اپون کیے ہوئے, اس کے اندر اگر کہیں کوئی لچک پیدا کرنی ہو, اس کی مجھے فریڈم اور وہ چاہیے, اور وہ وقت کے ساتھ آئے گی. آئی ایم ایف کا کانفیڈنس جس طرح ہمارے کے اندر بڑھے گا. ابھی انہوں نے ای وی کے ٹیرف میں نے 71 سے 39 کیے, انہوں نے ہیلپ کیا. ابھی آپ نے 3 مہینے کے لیے 26 روپے کا یونٹ آفر کیا ہے ایڈیشنل بجلی کی کنزمپشن پہ, انہوں نے مہربانی کر کے الاؤ کیا. اب یہی پروگرام شاید میں پورے 3 سال کے لیے چلانا چاہتا ہوں. اس وقت آپ کو پتہ ہے پچھلے دسمبر اور اس دسمبر کی انڈسٹری کی ڈیمانڈ جو ایسے کر کے نیچے جا رہی تھی, اس دسمبر کے اندر ہمارے اس پیکیج کی وجہ سے 7% بڑھی ہے.
7%. क्यों? क्योंकि मैंने 26 रुपए का यूनिट दिया इजाफी. लोग कह रहे थे इजाफी कौन लेगा, 7% डिमांड बढ़ी है. मेरे ख्याल में प्राइसेस बिजली की कम करना सबसे बड़ा हमें चैलेंज है, और उसी को हम देख रहे हैं. IPPs एक और बहुत बड़ा चैलेंज था. आज से 4 महीने पहले बैठा कोई पाकिस्तानी बिलीव नहीं कर सकता था कि सेठों को और बिजनेसमैन को हम हाथ मारेंगे और उनसे हम पैसा निकालेंगे. हमने मुल्क के लिए किया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने करने दिया, वरना वो अदालतों में भी जा सकते थे. आई कंसिडर देम टू बी माई पार्टनर्स टुडे. ये नहीं, मैं उनको बुरी निगाह से नहीं देखता. उनको पहले भी हमने खुद कॉन्ट्रैक्चुअल पैसे दिए, उनकी मेहरबानी है, वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हमारे लिए रिव्यू उन्होंने किया. एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ, जो आपकी तवज्जो से मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ, सोलर नेट मीटर्स. सोलर बुरा नहीं है, और सोलर को मैं इनकरेज हम कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शंस है, मेरे दिल का ईमान है कि सोलर अच्छी चीज़ है. नेट मीटरिंग सिस्टम्स के मालिकान कुल मुल्क में 3 करोड़ के कस्टमर्स में से 3 करोड़ मीटर से ज़्यादा है हमारे मुल्क में. सिर्फ 2 लाख सोलर नेट मीटर का मालिक है. सब अमीर इलाकों में सोलर ग्रीन मीटर्स हैं, कोई गरीब इसका मालिक नहीं है. और आज का सोलर नेट मीटर का मालिक पूरे सिस्टम के ऊपर बिजली के सालाना 100 अरब रुपए का बोझ है इजाफी. उसको 100 अरब रुपए कम कमाने चाहिए जितना वो कमा रहा है. वो गरीबों के ऊपर बोझ है. आज इस सोलर नेट मीटरिंग के रेट्स को तब्दील होना, आज IPPs के रेट्स को तब्दील होना जितना ज़रूरी था, आज इन 2 लाख IPPs के रेट्स की तब्दीली भी ज़रूरी है. लेकिन हम फिर भी इन 2 लाख, क्योंकि छोटे IPPs हैं, ये कोई 5 किलोवाट का, कोई 10 का, कोई 20 का, इनके हम कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं चेंज करना चाह रहे. ये अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म पूरी करेंगे जितने देर का लाइसेंस है, उसके बाद उनके नए रेट्स अप्लाई होंगे. लेकिन आइंदा लगने वाले मुस्तकबिल के अंदर तमाम नेट मीटरिंग सिस्टम्स बेहतर और ऐसे रेट्स के ऊपर लगने चाहिए जहां इन्वेस्टर 4 साल में अपना पैसा पूरा करे. आज 12, 14, 16 महीने में कार है. 12, 14, 16 महीने में पैसे कमाना, आप हमेशा किसी की कॉस्ट के ऊपर कार्य होते हैं. तो मैं इन 2 लाख IPPs का बोझ और मज़ीद 2 लाख IPPs लगने वालों का बोझ गरीबों के ऊपर शिफ्ट करना हम लोग अब अनअफोर्डेबल समझते हैं, और गरीब इसको नहीं बर्दाश्त कर सकता. Lastly, where do you see 2030 में पाकिस्तान in terms of the energy overall? अल्लाह ने अगर मेहरबानी की तो 2025 के आखिर तक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें इस रीजन के अंदर सबसे कंपेटिटिव होंगी. और इस चीज़ की हम एक झलकी दिखा सके मैं आपको. आज आपकी जो विंटर पैकेज था, बिजली सहूलत पैकेज, उसको 26 रुपए यूनिट आपने दिया है. ये रीजन का कंपेटिटिव रेट है. आप 55, और आप इस वक्त इंडस्ट्री का रेट जून 24 में जो था, आज आपका इंडस्ट्री का रेट इस पैकेज के अलावा रेगुलर रेट 11 रुपए फी यूनिट कम हो चुका है. और इस पैकेज का रेट तो उससे भी मज़ीद कम है. तो आप इंटरनेशनली, रीजनली कंपेटिटिव रेट्स पे आ चुके हैं. हम ये भी बहुत सीरियसली सोच रहे हैं सर कि आपके जो डेटा सेंटर्स हैं, आपकी जो बिटकॉइन की माइनिंग की सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके लिए हम इंटरनेशनली कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर बिजली देना शुरू कर दें. तो उनको हम कैपेसिटी बोझ से शायद बाहर रखें, सिर्फ फ्यूल प्राइस के ऊपर उनको बिजली दें. ये प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह विंटर पैकेज और EV का हमने पैकेज लाया, जितनी भी फालतू बिजली है ना जी तला भाई, वो मैंने अपनी अलमारियों में या ब्यूरोक्रेसी की अलमारियों में इसलिए बंद करके नहीं रखनी कि वो उस बिजली को मैं या पूरी 45 रुपए कीमत लूँ या ना लूँ.
مجھے اگر اپنی فیول کاسٹ پلس تھوڑا سا اماؤنٹ بھی کور ہو رہا ہو, اس سستی بجلی جو پڑی ہوئی ہے الماریوں میں, اس کا کوئی تو فائدہ اٹھا لے. چاہے میں پورا میرا خرچہ, اس سے کوئی اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی نا. بجلی کا استعمال میں بڑھانا چاہ رہا ہوں, اور ہیلدی بجلی کا. یہ پنکھا, اے سی, یہ فضول بجلی ہے. اس وقت آپ 8,500 میگا واٹ کی پلانٹ کی کیپیسٹی لگا چکے ہیں, جو صرف سال میں 80 گھنٹے چلتی ہے, کیونکہ آپ کی قوم کی 80 گھنٹے سے زیادہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس بجلی کی. نخرہ ہے 80 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہ ہو. لیکن میں پورے سال بجلی کے پلانٹ وہ رکھوں گا تو اس کا خرچہ کون دے گا؟ تو اے سی کا لوڈ, پنکھے کا لوڈ, یہ آپ کے ایک ایوریج 11,000 کا لوڈ ہے آپ کا جو آل ایئر راؤنڈ ہے. ادھر سے 29,000 پہ جمپ کرتے ہو آپ صرف اے سی اور پنکھے کی بنیاد کے اوپر. یہ کوئی پروفائل ہے آپ کا؟ اس 29,000 کو نیچے لا کے لینا ہے تاکہ اس جیسی بلڈنگز انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈز اڈاپٹ کریں. اس بلڈنگ کا انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ نہیں ہوگا. کسی اتھارٹی نے بلڈنگ والے کو فورس ہی نہیں کیا کہ انرجی کوڈ لگاؤ. یہ پہلی دفعہ 2 ہفتے پہلے میں نے تمام وزراء اعلیٰ کو لکھا اور پلاننگ منسٹری کو کہ انرجی کوڈ کنزرویشن بلڈنگ کوڈ انٹروڈیوس کرواؤ. جو ہم بنا چکے ہیں اس کو امپلیمنٹ کروا دو, تاکہ آج سے 10 سال بعد تک جتنی بھی بلڈنگز بنے اس کی بجلی کی مانگ 60% ہو بجائے 100% کے, جس سے آپ کا پیک لوڈ شیو آف ہوتا ہے. ہر ملک کے اندر آپ کو بتاؤں میں, اگر انرجی کوڈ صرف پاکستان میں آج کے بعد امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے, آپ کو اگلے 10 سال نئے پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے آپ کمٹ کر چکے ہیں اس کے بیونڈ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کا پیک لوڈ کم آ جائے گا. یہ ہوتی ہے ہیلدی پاور سیکٹر, جس کے اوپر سوچ وچار کر کے زوم آؤٹ کر کے آپ کو پالیسیز لے کے آنی پڑتی ہیں. Sir, thank you so much for taking the time. Lovely talking to you. مہربانی جی, تھینک یو.